बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, यूँ तो मुहावरा है कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते नहीं, बड़ी देर की ज़ालिमों आते आते। और फ़लस्तीन और स्पेशली गज़ा के अंदर जो फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म जबर रवा रखा गया एक अरसे से, अब तो हद ही हो गई। न बच्चे, न ख़वातीन, न हस्पताल, न खुराक को वो जो जा रही होती थी उसको बख्शा गया। ऐसी फिस्तायत, ऐसी अंधेर नगरी पहले शायद नहीं देखी गई। और आसमान भी यकीनन रोया होगा। ज़मीन फट क्यों नहीं गई ऐसे लोगों के लिए, ये भी सवाल होते रहे। उधर हम अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन भी कहते रहे, उधर हमारी माओं, बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों के दिल फटते चले गए। लेकिन आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने फौरी जंग बंदी की करारदाद मंजूर कर ली। 15 में से 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत की और अमरीका, वो उन्होंने वोटिंग में, उस मुल्क ने हिस्सा नहीं लिया, उस रुकन ने। इसके ऊपर अमल कितना होगा, माजी में देखा जाए तो कश्मीर के हवाले से भी करारदादें मौजूद हैं। अब ये भी करारदाद है, क्या वो हाथ रुक पाएंगे, वो कदम रुक पाएंगे जो फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहे हैं। एक तो ये सवाल। दूसरा, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पर मुसलसल दहशत गर्दी के हमले, उसमें दहशत गर्दों का यहाँ आना, हमारे जवानों को शहीद करना, उस पर एक और वीडियो का आ जाना जिसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पे हमले करेंगे रॉकेट लॉन्चर, और फिर वो जो शुरका है वो बदबख्ती का मुजाहरा करते हुए तायद कर रहे हैं कि हम तैयार हैं। इसके सबूत अफ़गानिस्तान को दे दिए गए। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की वसीउल क़ल्बी देखिए कि एक तरफ हमारे जवान शहीद किए जाएँ, हमारे अवाम को नुकसान पहुँचाया जाए, अमलाक को नुकसान पहुँचाया जाए, और हम अपनी वजारत तजारत के आला सतही वफ़द को अफ़गानिस्तान भेजे हुए हैं। क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, ख़ुराक है, वो पाकिस्तान से बड़ी तादाद में चीज़ें वहाँ पहुँचती हैं। उस ट्रेड को भी यकीनन इस हालिया कशीदगी में नुकसान पहुँचा, मगर ये नहीं हो सकता कि हम ख्याल ही करते चले जाएं और यहाँ हम अपने जवानों की लाशें उठाते चले जाएं। और इसके बाद आखिर में ये भी जिक्र करेंगे कि फ़ेक न्यूज़, उसका मुकाबला कैसे किया जाए। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें उनका कहना था कि फ़ेक न्यूज़ की रोकथाम में ज़राए अबलाग का किरदार इंतहाई अहम है और ज़राए अबलाग रियासत का अहम और चौथा सुतून है। लिहाजा इस पर आखिर में बात करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब हसन ख़ान। बहुत शुक्रिया खान साहब आपके तशरीफ़ लाने का। हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं मशीर कौमी सलामती और दिफाई तजज़ियाकारी हो या बैन अल-अक़वामी मामलात हों, जनाब सैयद मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। और दिफाई मामलात हों, मुल्क की खुद मुख्तारी हो, इसकी सरहदों की तहफ़्फ़ुज़ हो, उस पर गहरी निगाह रखते हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ हैं ऑल द वे फ्राम यूनाइटेड स्टेट्स व अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब जनाब मुनीर अकरम। अस्सलाम वालेकुम मुनीर अकरम साहब। जी मुनीर अकरम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुनीर अकरम साहब, आपको भी हमने देखा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए गज़ा में जंग बंदी की, आपने वहाँ मुतालबा किया, आपकी तकारीर हमने सुनी, खिताब सुना। आज करारदाद मंजूर हो जाती है, इसके असरात कब तक देख पाएंगे और अमल भी क्या हमें जल्दी नज़र आ जाएगा इस पर? जी ये तो बहुत यानी खुशी की बात है कि सलामती काउंसिल ने फाइनली एक ये करारदाद अडॉप्ट की है, जिसमें सीज फायर उन्होंने कॉल किया है इमीडिएट सीज फायर के लिए। तो ये तो एक अहम पहलू है और हम चाहते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए जी। पर थोड़ी सी घबराहट यहाँ जो हुई है वो क्योंकि जो अमेरिकन सफीर ने अपनी एक्सप्लेनेशन और वोट में कहा है कि ये नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है।
دوسری طرف سے سیکرٹری جنرل صاحب نے کہا ہے کہ اس کو بالکل فوراً امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اور تو ہماری بھی اس پہ ہم بالکل سیکرٹری جنرل صاحب کی جو سینٹیمنٹ ہے اس سے حامی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ریزولوشن کو امیڈیٹلی امپلیمنٹ کیا جائے اور امیڈیٹ چیز فائر ہونا چاہیے۔ منیر اکرم صاحب، یہ ابھی آپ نے جو کہا لفظ استعمال کیا گھبراہٹ، تو یہ گھبراہٹ سے کب تک نکل پائیں گے، اور وہ کون سی جون کس سائز کی چاہیے جو کانوں پہ چھوڑی جا سکے اور کوئی جنجلاہٹ، کوئی احساس ہو سکے؟ یہ دیکھیں، اب یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جو اسرائیلی کیمپین ہے اس کو کے لیے تو یہ لوپ ہول دیے جا رہے ہیں جس کے وجہ سے ہمیں ہے کہ وہ نہیں، آواز نہیں سن پا رہے، دوبارہ تھوڑی دیر تک راؤنڈ لگا لیں، پھر دوبارہ تکلیف دیجیے گا جناب منیر اکرم۔ حسن خان صاحب، قرارداد منظور ہوگی، اب یہ گھبراہٹ کی بات بھی کر دی منیر اکرم صاحب نے کہ وہ ان کی جو لابی اور ان کی جو اسرائیل کی طرف سے ہم نوا بنانے کا طریقہ ہے، اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کب تک یہ مکمل جنگ بندی ہم دیکھ پائیں گے؟ دیکھیں فیضی صاحب، ایک تو منیر اکرم صاحب جو ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان کے بڑے سینئر ڈپلومیٹ ہے، اور یو این کی جو سٹرکچر ہے اس میں منیر اکرم صاحب کی اپنی ایک جیسے کہتے ہیں ایک انڈیویجول ان کی ایک حیثیت بھی ہے، ہی دا سینئر موسٹ ڈپلومیٹ جو یو این کے لسٹ پہ ہے۔ اس نے جو بات کی کہ یہ ایک خوشائند بات ہے، کیونکہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا، کیونکہ کئی دفعہ سیکیورٹی کونسل میں جب کیونکہ غزہ میں جو جس کی آپ نے انٹرو میں جو مظالم ہے فلسطینیوں پہ، بچوں پہ، بوڑھوں پہ، جوانوں پہ، مطلب ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایمبولنس کو اٹیک کیا جا رہا ہے، ہاسپٹلز کے اندر جو ہے اس کو ہاسپٹل کے اندر فائٹنگ، اور وہاں پہ جا کے مریضوں، بجلی نہیں ہے، دوائیاں نہیں ہے، اس قسم کی میرے خیال میں انسانیت سوز جو سپیکٹیکل جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ کہیں بھی کسی نے نہیں دیکھے ہوں گے، نہ وہ دوسری جنگ عظیم میں، نہ پہلی جنگ عظیم میں۔ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ بے گناہ نہتے بچوں کو، بوڑھوں کو، خواتین کو، مریضوں کو، اور جس طرح آپ نے کہا کہ جو سپلائی ہے، فوڈ سپلائی ہے، اس کو ڈسرپٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ انتہائی ایک جو ماڈرن ورلڈ ہے جو اپنے آپ کو سیولائز یا تہذیب یافتہ دنیا کہتی ہے، میرے خیال میں اس کے منہ پہ تمانچہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے ریزولوشن آئے یو این سیکیورٹی کونسل میں، اب اس کو امریکہ نے ویٹو کیا۔ یہ خوشائند بات جو میرے خیال میں منیر اکرم صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا وہ یہی تھا کہ ایٹ لیسٹ امریکہ نے اس کو ویٹو نہیں کیا اور اس نے ایبسٹین کیا، لیکن پھر بھی جو امریکی سفیر کی بات جو منیر اکرم صاحب نے کی کہ اس نے کہا کہ یہ نان بائنڈنگ ہے، مطلب یہ کہ ایک سائڈ پہ اگر یو این سیکرٹری جنرل نے کہا کہ فوری طور پر اس کا نفاذ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج سے چند دن پہلے انٹونیو گوتریس صاحب جو ہے وہ خود گئے تھے، اور وہاں پہ اس نے سارا جو دیکھا تھا، انہوں نے کہا جو ہمیں بتایا جا رہا ہے اور جب یہاں پہ آ کے جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ گمبھیر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپین یونین سے بھی آوازیں نکل رہی ہے، کیونکہ یہ ظلم جو ہے یہ کب تک، اور جتنی ظلم ہو چکی ہے میرے خیال میں یہ انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ سید محمد علی صاحب، آپ اس پوری صورتحال کو ہم پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں، شہادتیں ہیں، ہلاکتیں ہیں، بچوں کی بلبلاہٹ ہے، کرب ہے، بین ہے، نوحے ہے، اس ساری صورتحال میں آپ نے بھی منیر اکرم صاحب کو سنا، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، میں تھوڑا سا چونکہ یہ میرا موضوع ہے اکیڈیمکلی بھی اور پروفیشنلی بھی، تھوڑا میں اس کی مختلف رائے دوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کا جو رول رہا ہے اقوام متحدہ میں وہ کہیں بھی رہا ہے، جنگ کو ختم کرنے کے لیے، ہم کو پروموٹ کرنے کے لیے دنیا جب سے پاکستان مرز حدود میں آیا ہے، پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا ہے عالمی امن کے قیام کے حوالے سے۔ اور ویسے منیر اکرم جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ میں جتنے بھی سفرائیں میں ون آف دا لیڈنگ موسٹ ریسپیکٹڈ
امبیسڈرز ہیں وہاں پہ، اور پاکستان نے بھی اس پورے کانفلکٹ میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے سفارتکاری کے حوالے سے، نہ صرف اقوام متحدہ کے اندر، OIC کے اندر اور پلیٹ فارمز پر بھی، کہ ہم جنگ کو جتنی جلدی روک سکیں روکنا چاہیے۔ البتہ اس کے جو دو پہلو اور ہیں، انسانی اور قانونی اور سفارتی، وہ میں مختصر اس طرح بیان کرنا چاہوں گا کہ جس طرح میر اکرم صاحب بہت اہم بات یہ چونکہ یہ نان بائنڈنگ ریزولوشن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیپٹر 7 کے اندر نہیں، اور یہ مطلب پہلی بات یہ، اور دوسرا اسرائیل کی جانب سے آلریڈی اس پہ ریئیکشن آ چکا ہے، اور اسرائیل نے بلکہ امریکہ کے اوپر تنقید کی ہے کہ انہوں نے ویٹو کیوں نہیں کیا ریزولوشن، اور اس کے نتیجے میں ان کے بہت اعلیٰ سطحی جو وفد ہیں اسرائیل کے، وہ امریکہ کا دورہ نہیں کریں گے، بلکہ وہ امریکہ کو بھی دھمکا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ بالکل باشکاف انداز میں کہہ دیا ہے کہ جناب ہم اپنے نہیں روکیں گے، بلکہ حماس کو جہاں بھی ہمیں موقع ملے گا ہم اس کو نشانہ بنائیں گے اور ٹارگٹ کریں گے۔ تو بنیادی بات تکلیف کی حقیقت فیض صاحب یہ ہے کہ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، تو اسی کے مصداق جب تک کوئی ملک یا عالمی برادری اسرائیل پر معاشی اور دفاعی پابندیاں نہیں عائد کرتی، جس کی وجہ سے اس کو اس جنگ کا عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے، اس وقت تک میں اس کے امکانات کم دیکھتا ہوں۔ ایک یہاں پہ چھوٹا سا ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ رمضان کے اس بابرکت اور رحمتوں والے مہینے میں ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے لیے خصوصی ٹرانسمیشن رمضان پاکستان۔ رمضان پاکستان، ہم کریں گے بات رمضان کی عظمت، حرمت اور فضیلت پر، جس میں ہوں گے شامل صبر و قناعت اور تقویٰ کے موضوعات۔ آگاہ رکھیں گے آپ کو حفظان صحت کے اصول اور دیگر مسائل سے۔ رمضان کے روح پرور ایام میں دیکھنا نہ بھولیے گا خصوصی ٹرانسمیشن رمضان پاکستان۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ بات ہو رہی ہے غزہ کے حوالے سے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 14 اراکین نے قرارداد منظور کر لی کہ جنگ بندی، فوری طور پہ جنگ بندی کی جائے، لیکن ادھر سے اسرائیل نے بھی اس کا صاف ہی کہہ دیا نہیں اینج نہیں ہوئے گا، اور امریکہ بھی جس ہچکچاہٹ کا، اور سید محمد علی صاحب فرما رہے تھے کہ اسرائیل نے تو خود امریکہ پہ تنقید شروع کر دی ہے۔ بابر علاؤدین صاحب، آپ فرمائیے گا یہ کیا نظر آ رہا ہے، اور پھر اتنی اقوام کا مطالبہ کرنا اور ووٹ بھی دے دینا، حمایت کر دینا، اس کے باوجود اگر ہم درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں اور بقول جناب منیر اکرم کے وہ ابھی معاملہ اس طرف نہیں جا رہا، کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی فیض صاحب، میں تو یہی کہوں گا بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اقوام متحدہ کی سب سے افیکٹو جو فورم ہے سیکیورٹی کونسل، سلامتی کونسل، جس کے متعلق ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ وہاں سے جو قرارداد پاس ہوتی ہے کم از کم اس پہ یہ امید ہوتی ہے کہ عمل ضرور ہوگا۔ ابھی گزشتہ 5 مہینوں سے جنگ جاری ہے،
اور بارہا موقع پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کی جاتی رہی. امریکہ اس کو ویٹو کرتا رہا ہے کٹائی کے ساتھ، اور اپنے سامنے دوسری طرف اسرائیل کو سرٹیفائڈ کرتا رہا ہے. جس طریقے سے وہ ایک انسانیت کا یہ تاریخ کا المناک، اس کو آپ واقعہ بھی کہہ سکتے ہیں، ظلم بھی کہہ سکتے ہیں، اور دنیا کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. اور فائنلی جب سیکیورٹی کونسل سے قرارداد منظور ہوئی ہے تو امریکہ نے اس کو ابسٹین کیا ہے دنیا کا اتنا پریشر اور تنقید سننے اور سہنے کے بعد. اور فائنلی جب ہو گیا ہے تو ابھی خود اس میں ایک لوز اینڈ چھوڑ دیا کہ یہ نان بائنڈنگ ہے، اور ظاہر اسرائیل کو اس سے شے ملی ہے. جیسے آپ نے خود فرمایا کہ ہم نے دیکھا اسرائیل الٹا جو امریکہ کو دھمکی دے رہا ہے. تو یہ تو ایک بالکل ہی ایک ایسی صورتحال ہے جو کہ جنگل کا قانون اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. آج اس کی ماڈرن ورلڈ میں، آج کی دنیا میں یہ بات کبھی سوچی بھی نہیں جا سکتی کہ آپ 40,000 قریب لوگوں کو مار دے، جس میں اکثریت بچوں اور عورتوں کی ہو، اور آپ ٹارگٹ کریں ہاسپٹلز کو اور فوڈ اور ایڈ کانوائز کو، اور 80,000 کے قریب آپ لوگوں کو زخمی کر دیں، اور 2.5 ملین کی آبادی کے شہر کو بالکل ٹوٹل ملبے کا ڈھیر بنا دیں. اور اس کے باوجود دنیا جو ہے نا یا تو اس پہ کان نہیں دھر رہی یا آنکھیں بند کیے ہوئے. اور اس کے بعد جب فائنلی قرارداد آتی ہے تو وہ بھی اس پہ کنفیوژن، جیسے منیر اکرم صاحب نے فرمایا کہ یہاں پر ایک نئی کنفیوژن کریٹ ہوگی. تو بڑا انفارچونیٹ ہے. محمد علی صاحب فرما رہے تھے کہ جب تک اسرائیل کے اوپر سینکشن نہیں لگیں گے بات ان کی ٹھیک ہے، جب تک اسرائیل کو ہیٹ فیل نہیں کرے گا اور سینکشن لگائے گا کون اس کے اوپر. یہ تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ قرارداد بھی تو ہوتے چلی آ رہی ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ میں کہتا ہوں ہر چیز میں سے کوئی مثبت چیز بھی نکلتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کتنی ہیومن کیٹاسٹرافی ہے، بٹ فلسطینیوں کو سلام کرنے کو دل کرتا ہے کہ ان کی ول ٹو فائٹ اسرائیل بالکل ڈیفیٹ تو دور کی بات ہے. ایک ذرہ برابر بھی ان کی اس حریت کے جذبے کو یا سروائیو کرنے کے جذبے کو ذرا برابر بھی کسی قسم کی کوئی ٹھیس نہیں پہنچی، اس میں کوئی کمی نہیں آئی. وہ اتنے بندے شہید کروانے کے باوجود، اپنا شہر ملبے کا ڈھیر بنانے کے باوجود ابھی اسرائیل کو وہ اہداف حاصل نہیں ہو سکے. نہ حماس ختم ہوا، نہ غزہ سے فلسطینی نکلے، نہ فلسطینیوں نے ہتھیار پھینکے. آپ اس سے بڑھ کے کسی کو کیا مار لیں گے، کتنا ظلم اور کر لیں گے. تو آپ آئیڈیالوجی کو کبھی ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح، بالکل نظریے کو یہ ایک ثابت ہو گیا ہے، نظریے کو دنیا کا کوئی ظلم کبھی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا. فلسطین نے یہ ثابت کیا ہے. اور پاکستان اپنی کیپیسٹی میں، چاہے اقوام متحدہ ہو، کل آپ نے دیکھو انٹرنیشنل پارلیمنٹ یونین میں ہمارے اسپیکر صاحب نے بڑے بھرپور قسم کی فلسطین کے موقف کی تائید کرتے ہوئے تقریر کی. ہم تو پھر بھی ان ممالک میں چند ایک ممالک میں سے ہیں. نہیں، ہم نے امدادی سامان سب سے پہل کی، ہم نے بھیجا، اور ہمارے یہاں سے جس طرح ٹنوں کے حساب سے چیزیں گئی ہیں. حسن خان صاحب آ جاتے ہیں ذرا اب ڈومیسٹک ایشوز پہ اور ریجنل ایشوز پہ. ہم اکٹھے ہی تھے گزشتہ ہفتے جب پروگرام میں کہ کتنی دفعہ کہا گیا ہر جو دہشت گردی کی کارروائی ہے اس کے پیچھے ڈانڈے جب ہم دیکھتے ہیں تو افغانستان کی سرزمین پہ پناہ لیے ہوئے، اور پھر ہمیں جانا پڑا کہ ہم بھی تمہیں بتا دیتے ہیں کہ ہماری سرحدوں کو ہم نے اپنی ریڈ لائن بنا رکھا ہے، اس کی کراس کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. لیکن یہ پھر ایک ویڈیو کا آ جانا اور پھر کہنا کہ پاکستان پہ حملہ کریں گے، راکٹ لانچر کون چلائے گا، کیسے کیسے ہوگا، اس کا بھی ہم نے افغانستان کو بتا دیا. لیکن دوسری جانب کشیدگی کے باوجود ہمارا وفد وہاں وزارت تجارت کا ہماری وہاں جاتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو دیری ہوتی ہے، جو ٹرک کم ہو گئے ہیں، جو روزانہ 1500 سے 2000 ٹرک تھے اب وہ 600-700 پہ آ گئے ہیں، تو اس کی وجہ تو خود افغانستان ہے نا. ہم تو یہ بھی خیال کریں خوراک بھی نہ کم ہو، ان کی ذرائع جو ضروریات کی چیزیں ہیں اس کے ذرائع بھی ہم مفقود نہ کریں. لیکن ادھر سے یہ رویہ کیا ہے، کہاں تک یہ چلے گا؟ دیکھیں فیضی صاحب، میرے خیال میں تھوڑا سا ہمیں افغانستان کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو تو افغانستان کے جو سابقہ صدر تھے حامد کرزئی صاحب، اس نے پاکستان اور افغانستان کے بارے میں ایک لفظ کہا تھا کہ یہ کنجائنٹ ٹوینز ہے. مطلب یہ کہ اسپیشلی جو قومیں ہیں، افغان قوم اور پاکستانی قوم، تو ابھی یہ جو مٹھی بھر دہشت گرد ہے، اور میرے خیال میں مٹھی بھر افغان امارت اسلامی سر ہماری فورن آفس کی سٹیٹمنٹ میں بھی یہ بات آئی تھی کہ کچھ ہے اس کے سیکنڈ ٹیئر یا تھرڈ ٹیئر کے لوگ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں،
کیونکہ یہ پاکستان نے جو ٹارگٹ کیا تھا پکتیکا اور خوست میں، تو کلیئرلی یہ بتایا گیا تھا کہ نہ اس میں ہم نے افغان گورنمنٹ کو اٹیک کیا ہے، نہ افغان انسٹالیشن کو اٹیک کیا ہے، نہ افغان قوم کو. ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ پاکستانی ہے جو پاکستان سے گئے ہیں افغانستان، وہاں پہ وہ افغانستان زمین سے پاکستان پہ حملے کرتے ہیں. یہ کوائٹ کلیئر تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ افغان قوم کے حوالے سے ماندانہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم چاہتے کہ جی ان کی خاطر یہ جو چند ہزار ہے تحریک طالبان پاکستان والے یا ٹی ٹی اے میں جو لوگ ہیں جو کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو جو ہے ایک اور نظر سے دیکھتے ہیں، مطلب یہ کہ بجائے اس کے پاکستانی قوم کا انتخاب کرنے کے چند ہزار یا چند سو جو دہشت گرد ہیں ان کا. تو میرے خیال میں یہ اچھا فیصلہ ہے کہ یہ جو قوم کے ساتھ یا ریاست کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے یہ ایک پازیٹیو سائڈ ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ جو پاکستان کے بھی جو نئی پالیسی جس کو میں ریڈ کر رہا ہوں وہ یہی ہے، یا اگر آپ مختلف جو سٹیٹمنٹ آئے ہمارے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا جو بیان آیا، فورن آفس کا بیان آیا، یا ملٹری میڈیا ونگ سے جو بیان آیا، اس کو اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال میں ابھی آگے پالیسی لائن جو ہے وہ کلیئرلی ڈرا کی گئی ہے کہ اگر وہاں سے، کیونکہ یہ جو حملہ ہوا تھا 16 کو، اس کے میرے خیال میں 24 گھنٹے بعد پاکستان نے رسپونڈ کیا، اور 24 گھنٹے جو ہے پورا ٹائم دیا گیا امارت اسلامی یا کابل ایڈمنسٹریشن کو کہ اسی حوالے سے اپنی پوائنٹ آف ویو کلیئر کرے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں تک کہ یہاں پہ ان کا جو چارج دی افیئر ہے شکیب صاحب، سردار شکیب احمد خان، اس کو فورن آفس بلایا تھا اور اس کو میڈیا میں ریلیز بھی نہیں کیا گیا تھا جو ڈیمارش کیا گیا تھا. مطلب ہے کہ پاکستان نے اس وقت بڑی ریسٹرینٹ سے کام لیا. لیکن آگے اب جو ہے میرے خیال میں افغان گورنمنٹ کو ایک میسج کلیئر گئی ہے کہ باقی چیزیں ہم ٹھیک ہے، بارڈر پہ ٹریڈ بھی ہوگی، ہماری تجارت بھی ہوگی، باقی چیزیں ہم اوپن رکھیں گے. لیکن اب ایک نئی نارمل جو سامنے آئی میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اگر کہیں بھی اکراس دا بارڈر سے حملہ ہوتا ہے اور پاکستان کو وہاں پہ ٹھکانوں کا تو آلریڈی پتہ ہے کہ یہ جو پورا بارڈر ایریا ہے، مطلب ہے کہ نیچے کندہار سے لے کر اوپر آ کے نورستان تک جو ہے، یہاں پہ جہاں بھی دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں ان کو ڈیفینیٹلی ٹارگٹ کیا جائے گا، نمبر 1. دوسری ایک اہم بات میں یہ جو کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں افغان گورنمنٹ کو، اسپیشلی امارت اسلامی کو ابھی تھوڑا سا سچویشن کا ادراک ہونا چاہیے. ماسکو میں جو واقعہ ہوا ہے یہ بڑا اٹس another 9/11. یہ رشیا کا میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کا 9/11 ہے. ان کے جو ڈانڈے ہیں وہ مل رہے ہیں افغانستان ISKP کے ساتھ. اس سے پہلے امریکی جنرل کا جو بیان آیا تھا اس نے رشیا کو وارن بھی کیا تھا کہ اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ ISKP کے جو ایسٹس ہیں وہ اتنے اس میں ہے کہ وہ امریکی مین لینڈ کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں. تو مطلب یہ کہ ابھی دہشت گردی یا جتنے بھی سینڈیکیٹس ہیں ٹیررسٹ نیٹ ورک کے جو یا ٹیرر سینڈیکیٹس ہیں وہ سارا اگر آپ دیکھیں تو سیریا وغیرہ، لیبیا وغیرہ، وہاں سے اب نکل کے یا تو وہ جو شمالی یا جو افریقی جو پٹی ہے وہاں پہ آپ کو نظر آئے گی یا افغانستان میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی افغان گورنمنٹ یا یہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے ان کی رسپانسبلٹی بہت بڑھ گئی ہے کہ پہلے تو صرف پاکستان تھا جو کہ ہر فورم پہ یہ آواز اٹھا رہا تھا کہ فار گاڈ سیک ابھی جو آپ لوگوں نے دوحہ میں جو ایگریمنٹ کیا ہے اس کے مطابق تو آپ ان کو روکنا پڑے گا. اگر آپ نہیں روک سکتے وی کین ہیلپ یو آؤٹ. لیکن سونے پہ سہاگا پرسوں جو شیخ ہبت اللہ صاحب کی جو نئی آڈیو جو بیان آیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے لگ رہا ہے کہ یہ خطہ مشکل سے میرے خیال میں سدھر جائے گا، اور حالات جو ہے پوری سچویشن کو دیکھ کے آگے کی طرف جو میں دیکھ رہا ہوں حالات مجھے تھوڑا سا جو ہے مزید ڈسٹرب لگتے ہوئے. چلیں یہ پوچھ لیتے ہیں سید محمد علی صاحب، جس طرح حسن خان صاحب کو مستقبل میں کوئی ڈسٹربڈ حالات نظر آ رہے ہیں تو ہمارا بار بار کہنا، ثبوت دینے، اس کے باوجود انسانیت کی اور ان کی فلاح و بہبود جو ان کے عوام ہیں اس کے لیے بھی ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، کیسے سمجھ آئے گی ہمارے ہمسایوں کو؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے دوحہ ایکارڈ تو دوحہ ایکارڈ کے تحت 3 بڑے اوبلیگیشن تھے، ان میں سے کوئی بھی افغان حکومت سے اس پہ پورا عمل کرنے میں ناکام نظر آتی ہے، چاہے وہ سیاسی اوبلیگیشنز ہوں، چاہے وہ ہیومن رائٹس کے ہوں، چاہے وہ ٹیررزم کے حوالے سے ہوں. نہ وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے اوبلیگیشنز پورا کر رہے ہیں، انٹرنیشنل قوانین کے حوالے سے پورا کر رہے ہیں،
نہ وہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنا رہے ہیں تاکہ تمام مکاتب فکر اور کمیونٹیز کو ساتھ لے کے چلیں، اور نہ ہی وہ اپنی سرزمین کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے پچھلے 3-4 سال سے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن دوسری بات جو زیادہ تکلیف دہ اور پریشان کن ہے پاکستانی، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب دوحہ ایکارڈ ہوا، دوحہ ایکارڈ سے لے کے کابل کا انتظام سنبھالنے تک 7 سال تک افغان طالبان کی جانب سے ایک حملہ بھی امریکی افواج سے نہیں کیا گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب وہ جاتے ہیں کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تو وہ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے اقتدار سنبھالا تو آپ پچھلے 2.25 سال میں دیکھ رہے ہیں کہ جتنی تیزی آئی ہے افغانستان سے پاکستان کے خلاف دہشت گرد حملوں میں وہ بہت زیادہ ہے۔ اور مجھے تو یہ ڈیلیبریٹ لگتا ہے فار 3 ریزنز۔ پہلی بات یہ کہ شروع میں جب پاکستان نے کو کہا کہ آپ دہشت گردی خاتمہ کریں تو انہوں نے کہا جی آپ جا کے ان سے مذاکرات کریں ٹی پی سے، اور انہوں نے یہ مذاکرات کا جو کھانا ہے اچھا ٹی پی کو مدد فراہم کی تاکہ وہ اپنے آپ کو مزید منظم کرنے، اپنے آپ کو اکوپ کرنے اور اپنے آپ کو مزید حملوں کے لیے تیار کرنے۔ اچھا اس کے بعد جب پاکستان نے شروع کیے تو اس میں سپورٹ حاصل ہوئی۔ آخری جو سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ان کی دردی اور سپورٹ موجود ہے، یہ ہے کہ جب پاکستان سید آپ کو دوبارہ ملاتے ہیں جی، آواز بالکل کٹ رہی ہے۔ بابر علاؤالدین صاحب آپ کی طرف آتا ہوں جی۔ یہ ساری صورتحال افغانستان، ہمارے اوپر حملے، ہمارا ان کو بتانا، پھر ہمارا جذبہ خیر سگالی بھی اور فرض سمجھ کے ہم نے بڑا کچھ نبھایا ہے اور بڑی مار کھائی ہے، ہم تو پھر بھی انسانیت کو سامنے رکھ رہے ہیں، بھائی بندی کو، وہ کیوں نہیں رکھ پا رہے؟ فیض صاحب جہاں تک ہمارے جذبہ خیر سگالی کا تعلق ہے، میرا خیال اس کی تو کوئی لیونگ ایگزامپل مل ہی نہیں سکتی، نہیں ملتی، دنیا میں کوئی سیکنڈ ایگزامپل نہیں ملے گی کہ اتنا نقصان اٹھانے کے باوجود اور افغانستان کی گورنمنٹ کی طرف سے ہٹ درمی اور سردمہری کے باوجود ہم صرف افغانستان کے لوگوں کی خاطر ان کے ساتھ روابط بھی رکھے ہوئے ہیں، سربت و عمل کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں، تنقید بھی سہ رہے ہیں، ہمارے اپنے عوام میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ افغانستان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان سے تعاون کرنے میں دراصل ان کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ افغانستان کی گورنمنٹ کو دنیا میں کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا، آج کی دنیا میں اگر کوئی آواز ان کی بن کے انٹرنیشنل فورم تک پہنچتا ہے تو پاکستان ہی پہنچتا ہے۔ آج بھی ہمارے کوئی بھی گورنمنٹ کے عہدیدار ہوں، وہ کسی بھی فورم پر جاتے ہیں تو افغانستان کی بات کرتے ہیں، بات کریں، ان کو انگیج کریں، وہاں پر ایک ہیومن کیٹاسٹرافی ہو سکتی ہے، ان کو اپنے ساتھ بنائیں، تاکہ آئسولیٹ کریں گے تو ان کے ساتھ ایشوز اور بڑھیں گے۔ افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، اور ایک تو ان کا افیکٹو کنٹرول بھی نہیں ہے، لیکن جو ان کے اپنے لوگ کچھ ساتھ مل کے ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کو مدد فراہم کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، وہ بہت ایک خطرناک بات ہے۔ بہرحال میرا خیال ہے ابھی ایک چیز تو بہت کلیئر ہو گئی ہے کہ پاکستان نے یہ تو وقت کو ان کو کلیریفائی کر دی ہے کہ ان کی مدد بھی کریں گے، ٹریڈ میں بھی ان کی مدد کریں گے، تعلقات میں ان کو انگیج بھی رکھیں گے، لیکن اگر ہمارے پر حملہ ہوا تو پھر ہم اس کو سٹرائک بیک کریں گے، بیکاز ہمارے پاس اسپیسیفک انفارمیشنز ہیں۔ ہم نے افغانستان کے عام لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کرنا۔ یہ شمالی وزیرستان سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہاں پر جا کے پناہ لیے ہوئے ہیں، ان کے کیمپس ہیں، وہاں پر ٹریننگ کرتے ہیں، وہاں سے کراس کر کے آتے ہیں، تو ہم نے جو ٹارگٹ بھی کیا ہے اسپیسیفکلی وہی لوگ مارے گئے ہیں، اور یہ ہمارا رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ہے، اس کو کوئی چھین نہیں سکتا، اور میرا خیال ابھی کسی کو اس پہ اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو افغانستان گورنمنٹ اگر عقل کے ہوش کے ناخن لے گی تو ان کا اپنا فائدہ، ادروائز پھر ان کے لیے دنیا جہان سے انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور پرابلم کریٹ ہو رہی ہیں۔ تو پاکستان ان کا ہمسایہ برادر اسلامی ملک ہے جس نے پچھلے 4 دہائیوں سے ان کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور ایسا بوجھ اٹھایا ہوا ہے کہ اپنا اتنا نقصان کروا لیا اپنی سوسائٹی کا، اپنے لوگوں کا، ہماری سول ٹوٹل لائف کا جو اسپیکٹرم ہے چینج ہو کر رہ گیا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑے آج بھی مہاجرین کی تعداد خدا پاکستان میں ہے، تو ان کو سمجھنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں سمجھیں گے تو ایٹ لیسٹ یہ بڑا کلیئر ہے کہ ہم اپنے سیلف ڈیفینس میں سٹرائک کریں گے، اور ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے، اور ان کو اگر سمجھ آ جائے گی تو بہتر، اگر ہم سے تعاون کریں گے تو اس میں ان کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ کم از کم اگر تعاون نہیں کرتے تو مزید آئسولیٹ ہوں گے۔ ہم تو اپنا دفاع کرنا الحمدللہ جانتے ہیں، ان کے لیے دن بدن ایشوز بڑھتے چلے جائیں گے۔ جی اچھا سید محمد علی صاحب، آپ بات کر رہے تھے تو آواز نہیں آ رہی تھی، اب آپ بات مکمل کر لیجئے، پھر ہم نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، فرمائیے گا۔
دیکھیے جی، میں مختصر یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو سب سے بڑا ثبوت ہے کہ افغان حکام کے صفوں میں اعلیٰ ترین سطح پہ ٹی ٹی پی کی ہمدردی اور سپورٹ پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب پاکستان نے حافظ گل بہادر گروپ کے خلاف کارروائی کی اور تو بجائے یہ کہ وہ دہشت گردی کو دونوں افغان اور پاکستانی عوام کے خلاف ایک خطرہ سمجھے، انہوں نے تو سفارتی بیان بھی دیا، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کو ٹی ٹی پی کے خلاف جو کارروائی ہے اس کا دکھ پہنچا ہے، اور ان کو اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ غیر ذمہ دارانہ حرکت ہم پاکستان کے سرحدی علاقوں کی کی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ دہشت گردی کو ایک لیوریج طور پر، ایک پالیسی انسٹرومنٹ آف بلیک میل کے طور پر یوز کر رہے ہیں، اور ان کا مائنڈ سیٹ اور انداز فکر جو ہے وہ پیپل نان سیکٹر والا ہے۔ تو اگر وہ چاہتے ہیں، آخری بات یہ ہے کہ وہ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر دنیا میں تسلیم کیے جائیں، وہاں پہ سلامتی، استحکام اور خوشحالی آئے، ان کے تو 40-50 لاکھ لوگ دیگر ممالک میں دربدر پھر رہے، واپس اپنے ملک میں آ کے اپنی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ تو یہ ان کے لیے سب سے ضروری ہے کہ وہ دہشت گردی کی پناہی چھوڑیں اور ایک ذمہ دار اثر طور پہ پاکستان کے ساتھ دہشت گردی کا خاتمے کے لیے کوشش کریں۔ اچھا جی حسن خان صاحب، ہم بیرونی دشمنوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو فیک نیوز پاکستان میں اور اس پہ پھر ٹرینڈز چلنا، ہمارے شہداء کو بھی نہ بخشا جائے، توہین کی جائے معاذ اللہ، اور اس قسم کی حرکتیں، اس پہ آج وزیر اعظم کی پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات بھی ہوئی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ایٹ لیسٹ یہ جو ہمارے ذرائع ابلاغ ہیں یہ تو فیک نیوز کا جو ہے وہ جو ہے کاٹ نکالے نا، کہ ہم فیک نیوز کو بھی میڈیا چینلز پہ بھی ہم اسی پہ ہی بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پورا وقت ضائع بھی بعض دفعہ کر دیتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی، یہ فیضی صاحب میرے خیال میں یہ ایک اب بنیادی مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ، اور اس کی اگر ہم دیکھیں ہماری میڈیا انڈسٹری میں، آپ تو سینئر صاحب ہی ہے اور آپ کے مطلب ہے کہ آپ کی جو تجربہ ہے وہ دائیوں پہ پھیلا ہوا ہے۔ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ نیوز روم میں ہم ایک لفظ یوز کرتے تھے گیٹ کیپر کا، کہ یہ جو نیوز روم میں جو ایڈیٹرز اور سب ایڈیٹرز اور یہ سارے بیٹھا کرتے تھے تو ان کا کام تھا کہ گیٹ کیپنگ کا، کہ کون سی خبر جانی ہے، پھر یہ پروسیس سے وہ نکلتی، اس کو باقاعدہ جو ہے اس کو پرکھا جاتا تھا ڈیفرنٹ لیئر سے، مطلب ہے کہ خبر رپورٹر اگر فائل کرتا تو وہ سب ایڈیٹر تھے، وہ ڈیسک پہ نیوز ایڈیٹر سے جا کے وہ ایڈیٹر، تب جا کے جو ہے وہ خبر جو ہے وہ، تو یہی تھا کہ میڈیا پہ لوگوں کا ٹرسٹ بھی تھا۔ ابھی یہ ہے کہ میڈیا انڈسٹری جو بن گئی ہے تو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر کمرشلائزڈ بہت زیادہ ہوا ہے، تو اس میں ابھی یہ نہیں دیکھ چاہے جو دکھتا ہے۔ اچھا، حالانکہ حسن خان صاحب سب نے لائسنس لیتے ہوئے اس میں شرط قبول کی ہوئی ہے کہ اتنا میں کمیونٹی کے لیے، پبلک کے لیے، اس کے لیے بھی وقف کروں گا، وہ نظر دیکھیں یہ میں اکثر کہتا ہوں نئے قانون کو اگر آپ یہ جو لائسنس کا پہلا یا 2 پیجز ہے نا وہ پڑھ لیں، اس میں ساری چیزیں اس میں لکھی گئی ہیں۔ تو میں آپ کو جو بتا رہا تھا کہ ایک کمرشلائزیشن کی وجہ سے اب یہ ہے کہ جو بکتا ہے، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، جو بکتا ہے وہ دکھتا ہے والی پالیسی، the bleeding is leading والی، کہ ہم دیکھتے ہیں وہ سوشل میڈیا جو اب ہمیں، وہ اگر آپ نے ایک بڑی مشہور ایک وہ دیکھی تھی کہ a dog wagging the tail or a tail wagging the dog والی بات ہے، تو یہاں پہ اب سوشل میڈیا کا جو ہے ہم دیکھتے ہیں ٹرینڈ کو کہ لائکس اینڈ ڈس لائکس کی، جو آپ نے ویڈیو ابھی آپ نے پروگرام کیا، ابھی آپ اس کو سوشل میڈیا پہ جب اپلوڈ کریں گے تو آپ دیکھیں گے یار کس بندے کے جو باتیں ہیں وہ اسپائسی کتنے ہیں، اس میں گالم گلوچ کتنا ہے، اس میں جو ہے کسی اور کے خلاف، اسپیشلی ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے پاکستان میں کہ جو آپ اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں تو وہ یا تو انسٹیٹیوشنز کے خلاف بات کرے یا وہ مذہب کے بارے میں جو ہے آگے پیچھے کی باتیں کریں، تو یہ کوائٹ انفارچونیٹ ہے۔ اور میرے خیال میں پرائم منسٹر نے آج جو پی بی اے کے جو ڈیلیگیشن تھی، یہ بڑا پرٹیننٹ سوال ہے کہ دیکھیں جی یہ ہم سب کا ملک ہے، جو ہے جانی کیفیت اس وقت ملک میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں خود میڈیا پروفیشنل ہوں، اس میں تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 70 to 80% جو کردار ہے وہ میڈیا ہاؤسز کا ہے، اور میڈیا ہاؤسز میں جو میں نے آپ کو بنیادی بات بتائی کہ ابھی اوور کمرشلائزڈ ہونے کی وجہ سے اور یہ سوشل میڈیا
انفلوئنس کی وجہ سے. اور وہ جو نیوز روم میں جو گیٹ کیپر ہوا کرتے تھے, جو خبر کو دیکھتے, اس کو پرکھتے, 2-3 مائنڈ سے نکلتے, ان کی الفاظ ایک ایک لفظ کو دیکھا جاتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوائٹ انفارچونیٹ ہے, لیکن اس کو ہارنس کیسے کیا جائے گا مجھے, کیونکہ اس وقت جو میڈیا نے جو رول ازیوم کیا ہے, اور ابھی جو اسپیشلی جو سوشل میڈیا کا, اسپیشلی جو ابھی سوشل میڈیم کا سوشل میڈیم کا, تو اس کی وجہ سے یہ ایک بڑا چیلنج ہے. لیکن اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک نیشنل لیول پہ سول سوسائٹی کو انگیج کرنا ہوگا, حکومت کو, پھر انسٹیٹیوشنز کو بھی, اور پھر یہ ہے کہ ان کا توڑ جو ہے فوری طور پر ہمارے پاس اس طرح ہونا چاہیے کہ اگر اس طرح کوئی چیز آ جائے تو اس سے پہلے کہ وہ ملینز میں چلی جائے, ان کے لائکس ڈس لائکس ہے, اس کی ویورز, اس سے پہلے وہ جو اصل چیز ہے وہ سامنے آنا چاہیے. مطلب ہے کہ ایک کوئک رسپانس سسٹم اب ہم جنریٹ کرنا ہوگا, ورنہ وہی جو ہے نا ٹیل ول ویج دا ڈاگ. یس سیدی, آپ کیا کہیں گے؟ آج کی ملاقات اس میں وزیر اعظم کا باقاعدہ کہنا کہ ٹھیک ہے ہم میڈیا نمائندگان کے حقوق کے بھی محافظ ہے, یہ حکومت ریاست محافظ ہے, لیکن فیک نیوز کو تو اننے وانا نا اپنے پرائم ٹائم شوز کا جو ہے وہ ٹاپک بنا لیا جائے اور پھر اسی پہ ہی پورا وقت صرف کر دیا جائے. میں آپ کے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں, میرے پاس اس کی اس حوالے سے قلمدان گزاری بھی ہے کونسل آف کمپلینٹس کی فیمرٹ, اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو نظریاتی, اخلاقی اور سماجی مسائل اور معاشرتی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس رویے سے, وہ ہماری قومی سلامتی اور معاشرتی رویوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف سیاسی پہلو نہیں ہے, اخلاقی پہلو بھی ہے, نظریاتی پہلو بھی ہے. اور آپ کے توسط میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آئین ہے اس میں 2 آرٹیکلز کم سے کم ہر جرنلسٹ کو پڑھنے ضروری تھی, ایک آرٹیکل 5 اور ایک آرٹیکل 18. آرٹیکل 5 جو ہے وہ پورے آئین کا آپ سمجھیں کہ ایک آدھا پلڑا ووٹ ہے کہ ہر شہری نے ریاست پاکستان کے ساتھ لوئل رہنا ہے, چاہے وہ فوجی ہے, سویلین ہے, سیاستدان ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جب ایک ذمہ دار لوئل شہری ہیں تو پھر اس کے جواب میں ریاست پاکستان وہ تمام حقوق ادا کرتی ہے جس کی آپ توقع کرتے ہیں, پہلی بات. اور آرٹیکل 18 جو فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے ہے, اس کا بھی پورا متن جو ہے وہ پڑھنا میں سمجھتا ہوں ہر شہری کی, لیکن خصوصاً ہر میڈیا پروفیشنل اور جرنلسٹ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ اس میں ایبسولوٹ فریڈم نہیں ہے. اس میں یہ ریکوائرمنٹ مینشن ہے آرٹیکل 18 میں کہ آپ اپنے اظہار رائے کی آزادی کا استعمال اخلاق, نظریات, قومی سلامتی اور قانونی تقاضوں کے مطابق کریں گے. صحیح. جی بابر علاؤدین صاحب, آپ کیا فرمائیں گے کہ یہ فیک نیوز ٹرینڈز مہم چل جانا اور پھر اننے وار اٹھوٹ اس کا توڑ, ابھی سیدی نے بتایا دیر از نو ڈاؤٹ کہ ہمیں پورا آئین جو ہے وہ یاد بھی ہونا چاہیے, پڑھنا تو ضرور چاہیے نا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو رمضان میں بھی صرف سن رہے ہیں, سمجھ نہیں پا رہے, اور اسی طرح آئین کے ساتھ بھی ہم یہی کرتے ہیں. کیسے حل نکالیں گے؟ فیصلہ بڑا انفارچونیٹ ہے. فیک نیوز کا جو یہ سلسلہ ہمارے ملک میں, معاشرے میں, جس نے پورے سسٹم کو لپیٹ پہ لیا, میرے نزدیک سب سے بڑا تھریٹ آج یہ ہے کہ ملک میں ایک حجام کسی کیفیت. دیکھیں ابھی حال ہی میں 1 مہینہ میں جو انتخابات ہوئے, ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئی ہے پورے ملک میں, صوبوں میں, اور آتے ہی ایک حجام کسی کیفیت, غیر یقینی کسی کیفیت, سارا دن فیک نیوز بغیر تحقیق کے آگے اس کو بڑھاتے چلے جاؤ, اور اسی طرح سے پرائم ٹائم میں انہی فیک نیوز کو ڈسکس کرو, کردار کشی کرو, جھوٹ کو آگے بڑھاؤ, بغیر تحقیق کے آگے بڑھاؤ. اس سے اتنا بڑا نقصان ملک کا ہو رہا ہے, کیونکہ جب تک آپ کے ملک کے اندر غیر یقینی کی صورتحال ختم نہیں ہوگی کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو یہ تو ایک قسم کا سب سے بڑا تھریٹ بن کے رہ گیا ہماری قومی سلامتی کے لیے بھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے. آپ نے کہا کہ اس کا توڑ کیسے ہوگا, ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کم از کم یہ ضرور کرنا چاہیے کہ جو ہی کوئی نیوز اس طرح کی سامنے آتی ہے جس سے معاشرے میں مزید بگاڑ پیدا ہونے کا خدشہ ہو, یا جس سے حکومت کی کریڈیبلٹی کی بات ہو, یا پارلیمان کی, یا مذہب کے مطلب کوئی بھی بات ہو, اس کا فوری طور پہ کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے. اس کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے کہ جی دوسرے تیسرے دن جا کے خود ہی پتہ چل جائے گا.
दूसरे तीसरे दिन जब जाके खुद पता चलेगा उस वक्त तक नुकसान बहुत हो चुका होगा। Yes, exactly. और ये जो हमारे सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, अदारों पे हमला, पाकिस्तान में फेवरेट ट्रेंड बना हुआ है कि आ जाके फौरी तौर पे अदारों के ऊपर हमला करना शुरू कर दो, उनको क्रिटिसाइज करो, और न सिर्फ पाकिस्तान में क्रिटिसाइज करो, स्कैंडलाइज करो दुनिया में जहान के। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता, और कभी किसी जगह पर हो तो ऐसा कानून की गिरफ्त में वो लोग आते हैं, बिकॉज ये रेड लाइन्स है हमारी, ये कोई खबरें नहीं है। अभी सहाफत को इसके लबादे में और क्या हमने रख दिया, और अच्छे अच्छे लोग इस काम में पड़ गए हैं। तो ये तो बात है कि मेरे नज़दीक सबसे बड़ा थ्रेट है आज, इसको बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत है और कवानीन के ऊपर अमल करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि फौरी तौर पर रिबटल आना चाहिए, किसी न्यूज़ को एक आम और नॉर्मल न्यूज़ नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज उसी से बिगाड़ आगे पैदा होता है। जब रिबटल आ जाएगा, क्लैरिफिकेशन आ जाएगी, तो वो लोग जो कि फेक न्यूज़ के जकावे में या बहकावे में नहीं आना चाहते या नहीं आते, कम से कम उनके जहन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज ये हिजान अगर ऐसे बढ़ता चला गया तो इसकी तो कोई लिमिट नहीं है। फिर तो आप मुल्क में अफरा तफरी, हर वक्त गैर यकीनी, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, लोग ज़हनी दबाव का शिकार है और अपने आप के ऊपर यकीन और रियासत के ऊपर यकीन ख़त्म होता चला जा रहा है। तो मेरे नज़दीक तो ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन गया, जिसको उस कॉन्टेक्स्ट लेने की ज़रूरत है और इसको हम बिल्कुल लूज नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। और बिल्कुल जो प्राइम मिनिस्टर की बातचीत थी, मुलाकात थी, तमाम जो हमारी बॉडीज़ हैं, जो मीडिया हाउसेज हैं, जो सहाफ़ी तंजीमें हैं, ये भी सोचने के बाद है कि आज़ादी राय बिल्कुल आज़ादी राय है, लेकिन आज़ादी राय मुतसादिम नहीं होनी चाहिए मुल्क की सलामती से, आइन से, अखलाकियात से, हमारी रवायात से। बिल्कुल आज़ादी राय रहे, लेकिन आज़ादी राय के नाम पे जो कुछ हो रहा है ये यकीनन आज़ादी राय नहीं है। इसकी रोकथाम ज़रूरी है, सबको साथ बैठा के मिला के एक कैफियत हमें सबको साथ बिठाना होगा। जी हसन खान साहब, आप कुछ कहना चाहिए? इसी बात मैं बताना चाह रहा हूँ, जब हम आपको पता है जर्नलिज्म में जब किसी रिपोर्टर की स्टोरी पे रिबटल आ जाता या वो अखबार के लिए कितना मुश्किल होता है, मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते थे। आपकी स्टोरी कैसे बाउंस हुई है और किस तरह आपकी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इस हवाले से मैं अल्लाह के फजल करम से ये कह सकता हूँ कि 33 साल में कोई स्टोरी हम वही प्रोफेशनलिज्म था ना। अभी स्टोरी चलाते इसलिए कीजिए, फिर रिबटल कर देंगे और उस पे मजीद मतलब कि इतना हम जो है ना वो स्टैंडर्ड गिर। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, बाबर अलाउद्दीन साहब, हसन खान साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, अभी जिक्र हो गया फेक न्यूज़ का, अभी 23 मार्च को, हालांकि पहले से तय होता है किसको कौन सा अवार्ड मिलना है, हिलाल मिलना है, तमगा मिलना है। यकीनन हर काम में इसमें भी मज़ीद शफाफियत की गुंजाइश मौजूद है और वो देखा जाना चाहिए। लेकिन ऐसे मैं क्या कहूँ, नाबगा असर शख्सियात, नाबगा रोज़गार शख्सियात, बड़े बड़े धांसू जर्नलिस्ट सोशल मीडिया पे कह रहे हैं देखें जी अदाकाराओं को मिल गई, देखें जी फ़लाँ सहाफ़ी को मिल गई, कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं इसमें शामिल। अल्लाह की कसम लिस्ट उठा के देख लीजिए कितनी बड़ी तादाद में साइंसदान हैं, डॉक्टर्स हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे, एक्स पे, दीगर जो सोशल मीडियम के प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े ज़ीरक संजीदा लोग वो भी रीपोस्ट किए जा रहे हैं अपने तबसरे शजरे साथ डाल के कि देखे जी सिर्फ इस मुल्क में अदाकाराएँ रह गई हैं। और अल्लाह के बंदो पूरी लिस्ट देख लो, फिर ठीक है आपकी पसंदीदा अदाकारा नहीं होगी या हमारी तो वैसी ही आदत है ना, इनू क्यों तो ओनू क्यों नहीं, हमने वो निकालना ही होता है। तनकीद कीजिए लेकिन इस तरह ना कीजिए। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे और हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।